रहमान रहीम। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक महर। मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 4। इब्तिसाम आनिया को लिए अंदर कमरे में चले गए थे। सभी हैरान थे कि अचानक से आनिया को हुआ क्या, क्यों इसने निकाह से इनकार कर दिया। मुझे सब कुछ बताओ आनिया, क्या हुआ, कौन मार डालेगा। इब्तिसाम ने बेटी को हौसला दिया। डैड, वो लोग। आनिया से कुछ भी बोला ना जा रहा था, लेकिन अब वो छुपा नहीं सकती थी। कौन लोग, किसे मार डालेंगे, मुझे बताओ बेटा। इब्तिसाम ने जोर देते पूछा तो आनिया ने इसे अपने गलों पर आए आंसुओं को साफ किया। मैं नहीं जानती वो कौन लोग हैं, लेकिन वो हानिया को मार देंगे। बिलाखिर वो बोल ही पड़ी। क्या मतलब, आपके निकाह से हानिया का क्या ताल्लुक। इब्तिसाम के पूछने पे आनिया ने सख्ती से आंखें मींची, जबकि दरवाजे से अंदर आते आहान के कदम वहीं थमे थे। उसकी समात भी आनिया के जवाब पर टिकी थी और दिल जोर से धड़क रहा था। वो क्या कहने वाली थी। आनिया ने गहरी सांस खारिज करते अपना मोबाइल बाप के हवाले किया। यह अननोन नंबर है। आज सुबह से इस नंबर से मुझे थर्स मिल रहे हैं। पहले तो मैंने परवाह नहीं की और ना ही सीरियस लिया, लेकिन आज शाम को आए मैसेजेस ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। आनिया सब कुछ बताने का फैसला किया। मोबाइल इब्तिसाम के हाथ में था। इसमें 2 तस्वीरें थी जिन्हें वो बाप होते हुए देख नहीं पाया था और आंखें मींच ली थी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इब्तिसाम के माथे पे बल पड़े थे। आहान को तजस्सुस हुआ कि मोबाइल में इब्तिसाम ने क्या देखा। डैड, ये कुछ देर पहले की पिक्स हैं और शायद आनिया जानती भी नहीं। इसने कल ही शॉपिंग की है और चेंजिंग रूम से इसे उसकी ये पिक्स ली गई हैं। और वो जो कोई भी है डैड, हानिया से बहुत करीब है, वरना ये सब का आपके निकाह से क्या ताल्लुक। इब्तिसाम को अब भी हानिया के इनकार की वजह समझ नहीं आई थी। डैड, आपने मैसेजेस नहीं पढ़े कि अगर मैंने ये निकाह किया तो वो हानि की पिक्स वायरल कर देंगे और इसे मार। हानिया रो रही थी तो इब्तिसाम ने इसे सीने से लगाया। बेटा, घबरा क्यों रही हो, आपके डैड अभी ज़िंदा हैं। इब्तिसाम अली पीरज़ादा के होते हुए उसकी औलाद को कोई छू भी नहीं सकता है। आप परेशान नहीं हो, मैं सब हल कर लूँगा। आप निकाह की तैयारी करें। बाहर मौलवी साहब मौजूद हैं, लड़के वाले मौजूद हैं। आपकी निकाह की इजाज़त दें, बाकी अपने डैड पे छोड़ दें। इब्तिसाम ने इसे समझाया, पूरी तसल्ली करवाई। फ़ोन करके इब्तिसाम को अंदर बुलवाया, इसे मुख्तसर बात समझा के उनको बाहर ले जाने का कहा। डैड, आनिया की सुई वहीं पर अटकी थी। सब सही हो जाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपका निकाह होगा, जो कि दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त पे टका हुआ है। मेरी बात समझ रही हैं ना आप। इब्तिसाम ने इसे संजीदा अंदाज में समझाया तो आनिया इसाबत में सर हिलाती इब्तिसाम के साथ घूंघट निकाले बाहर आ गई। मीर हादी, जो काफ़ी देर से ये सब ड्रामेबाजियाँ देख रहा था, इसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। वो जारहाना अंदाज में उठता कशिश की तरफ बढ़ा कि इसी वक्त हानिया घूंघट निकाले बाहर आती दिखाई दी। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। इब्तिसाम ने मुस्कुरा के कहा। मौलवी साहब ने फिर से इनका इनका नाम लेके एक निकाह शुरू किया। इस बार आनिया ने 1 मिनट की देरी किए बिना कबूल है कहा। आनिया के कबूल इजाद के बाद मौलवी साहब मीर हादी की जानिब बढ़े। इससे भी कबूल इजाद करवा के दुआए खैर की। मीर हादी के चेहरे की संजीदगी किसी से छुपी न थी। उसके अंदर क्या चल रहा होगा, कशिश को उसका चेहरा पढ़ते समझ आ रहा था। वो खुद हैरान थी कि अचानक से हुआ क्या, लेकिन फ़िलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। मुबारक हो। मौलवी साहब ने मीर हादी को सबसे पहले गले लगा के मुबारकबाद दी। सभी बारी बारी दूल्हे दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे। सभी के चेहरों पर छाई परेशानी अब दूर हो चुकी थी। सभी ने निकाह होते ही सुकून का सांस लिया था। ख़ास तौर पर कशिश और अब्रश ने, दोनों ही अब एक दूसरे के पास खड़ी थी। एक दूसरे से बात करते वो दोनों ही उलझी हुई थीं, क्योंकि आनिया ने ऐसा क्यों किया वो दोनों ही नहीं जानती थी। अरबश आनिया को मीर हादी के पास स्टेज पर ले गई थी। मीर हादी के साथ बैठाते ही मीर हादी ऐसे उठ कर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के असाब तने हुए थे, दिमाग की रगें उभरी हुई नज़र आ रही थी। उसका गुस्सा बहुत शदीद होता था और अब भी वो शदीद गुस्से में था। कशिश फ़ौरन स्टेज की जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कि मीर हादी स्टेज से उतरता वो इस तक जा पहुंची थी। हादी, क्या हुआ, आप क्यों उठ गए। एक डर था। मीर हादी ने लब भींचते माँ को देखा, जैसे कह रहा हो कि आप नहीं वजह नहीं जानती आप। हादी, प्लीज़ बैठ जाएं। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए मुस्कुराते हुए हादी से बोली थी, मामा, ये निकाह सिर्फ आपकी खुशी की खातिर किया है, वरना जो यहाँ हुआ मैं 1 मिनट भी यहाँ खड़ा होना गवारा ना करूँ, और अभी मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। सख्त गिर लहजा पास बैठी आनिया ने एक एक लफ्ज़ अपने दिल में उतरता महसूस किया। उसकी इतनी आवाज़ थी कि इस तक बआसानी पहुँच गई।
دو آنسو ٹوٹ کر بہے تھے۔ ہادی ڈونٹ گو پلیز جسٹ فار می۔ کشش نے دھیمے لہجے میں بیٹے کی کلائی تھامی تھی، ایک درخواست تھی لہجے میں۔ وہ ان کی اور آنکھ نم ہانیہ ماں کی آنکھوں کے آنسو کہاں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے اضطراب پہ قابو پاتے خاموشی سے واپس بیٹھ گیا۔ کشش نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہادی کے بیٹھتے ہی ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، اس کا پورا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کا لرزنا ہادی سے چھپا نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا ہے، کیا فائدہ، تمہارا سارا پلان فیل ہو گیا۔ ہادی دور ہو گیا مجھ سے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ فضا غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا پاورفل پلان تھا، کیسے وہ راضی ہو گئی؟ بہت بڑی غلطی کر دی ہانیہ نے۔ اب اس کا خمیازہ اس کی بہن بھگتے گی، جب اس کی تصویریں ہر موبائل کی زینت بنے گی۔ نفرت اور غصے سے کہتی اس نے اپنی قریبی دوست سرمد کو کال کرنا چاہی کہ اسی وقت سرمد کی کال آ گئی۔ نکاح کر لیا ہے اس نے، سارا پلان چوپٹ ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ فضا نے غصہ ضبط کرتے کہا، جو کرانا ہوگا بعد میں کرنا، پہلے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ۔ اس ہانیہ نے اپنے باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، کسی بھی وقت وہ تم تک پہنچ جائیں گے اور اریسٹ ہو جاؤ گی۔ سرمد نے اسے وارن کیا تو اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا تھا۔ فون بند کرتی وہ ردا کی جانب بڑھی۔ پھنس گئے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فوراً سے ردا کو ساتھ لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ لفٹ میں داخل ہوتے فضا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حص سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ جیسے لفٹ کھلی، سامنے پولیس کی وردی میں دو آدمیوں کو دیکھ کر وہ کنگ رہ گئی۔ اتنی بھیانک جلدی ہے، بھاگنے کی جلدی ہے، لینے آ گئے آپ کو ہم، آنے والے نے ایک ادا سے کہا۔ فضا نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر پکڑی گئی۔ ردا کو بھی حراست میں لے لیا گیا، انہیں پولیس وین میں لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ ردا بہت سخت ڈر گئی تھی، جبکہ فضا کی حالت بھاگنے سے مختلف نہ تھی۔ سر انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے، فون پہ اطلاع دیتے اس پولیس والے نے انہیں بتایا تھا، آگے سے اسے کچھ ہدایت ملی تھی۔ اوکے سر۔ وہ فون بند کرتا وین کی جانب بڑھا تھا۔ موبائل فون کدھر ہے، لاؤ ادھر۔ غصے سے اس پولیس والے نے فضا کو کہتے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ موبائل واپس کریں، وہ خود پہ ضبط کرتی وہ آہستہ آواز میں چلائی تھی، بکواس بند کرو ورنہ پولیس جیل کی بجائے سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ اس کا موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالتے وہ غراتے ہوئے بولا تھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا ہوگا؟ ردا نے دھیرے سے فضا کے کان میں گھستے ہوئے کہا۔ فضا نے اسے ایک گھورتی سے نوازا تھا، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ابھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور مجھے سوچنے دو۔ فضا نے اسے گھورکا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اف کیا مصیبت ہے یہ، آج نیٹ ورک کیوں نہیں چل رہا ہے؟ سیج سج کے چلتی وہ اوپر کی جانب اپنے ہی دھیان میں سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی کہ کسی کے زور سے بازو سے کھنچنے پر وہ بے اختیار کھنچتی چلی گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ پن کیا اور اسے غصے کی آخری حد تک دیکھے جا رہا تھا، جبکہ ہانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، دانت پیستے ہوئے بولتی وہ۔ احان کو سخت بری لگی تھی یہ کہ اگر میں تم سے پوچھوں تو اسی کے انداز میں پوچھتا۔ وہ ہانیہ کو سر سے پاؤں تک سلگا گیا۔ دور رہ کر بات کرو، ہاتھ سے اس کے سینے پر پش کرتی وہ حتی الامکان خود بے قابو کرتی بولی تھی، تمہارے پاس آنے کا شوق بھی نہیں ہے مجھے، لیکن اپنے لمٹس کو کراس مت کرو، اتنی تیزی مت دکھاؤ اور خود ہی ٹھوکر کھا کے ایسی گروگی کے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ احان کی سخت گیر باتیں ہانیہ نے لب بیچتے اسے دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کیسی ٹھوکر؟ بھویں اچکتے ہوئے دریافت کیا۔ احان نے پیچھے ہٹتے نفی میں سر ہلایا۔ جس انسان کو دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو وہ ہر مقام پہ ہار جاتا ہے۔ صرف بڑی بڑی باتیں کرنا ہی نہیں سب کچھ ہوتا ہے کچھ کر کے اپنی بکواس۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا کرنا چاہا تھا، اپنے لہجے اور اپنے الفاظوں پہ قابو رکھو ہانیہ ابتسام، ورنہ احان کیا کر لے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے قریب ہوتے وہ گھراتے ہوئے بولا، اچھا کیا کر لو گے تم؟ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بہت کوئی 30 مار خان ہو؟ بولو مت، میرے ڈیڈ کی وجہ سے آج تم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو، ورنہ تم اور تمہاری ذات۔ خبردار، زور سے دیوار پر مکہ مارتے وہ ہانیہ کو ایک دم سے چپ کرا گیا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں۔ غصے سے احان کی رگیں تن گئی تھی، آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ میری ذات پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو، آج جس پہ تم انگلی اٹھا رہی ہو اسی کی وجہ سے تمہاری ذات مٹی میں ملنے سے بچی ہے۔
بہت حد تک خود پہ ضبط کرتا، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے آئینہ دکھا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بنا کچھ کہے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ موبائل اسے جانا پہچانا لگا تھا۔ اس کی سکرین پہ کی تو ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے لگا گھر کی چھت اس کے اوپر آن گری ہو۔ کل شاپنگ مال کے لمحات اس کی آنکھوں کے گرد گھومے تھے۔ یار یہ بلیک ڈریس تم پہ بہت سوٹ کرے گا، پلیز پہن کے دیکھو نا۔ فضا کے اصرار کرنے پہ نہ چاہتے بھی چینجنگ روم جا کر اس نے ڈریس پہن کر چیک کی تھی، اور یہیں وہ غلطی کر گئی، سنگین غلطی۔ اس کی تصاویر فضا نے کھینچی تھی۔ ہانیہ موبائل پہچان گئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی اس کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھیں۔ ایک پتھریلی نظر اس نے سامنے کھڑے احان پہ ڈالی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے لگی۔ احان نے موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا، ایک زخمی نظر اس پہ ڈال مڑا کہ ہانیہ اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ مجھے موبائل دو۔ خود پہ ضبط کرنے کے باوجود اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اچھا کیا کرو گی اس کا؟ بھویں اچکتے ہوئے اب کی بار پرسکون ہوتا ہوا بولا تھا وہ۔ سب ڈیلیٹ۔ ہانیہ سے بمشکل الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور بھی موبائل میں ہوئیں تصویریں تب کیا کرو گی؟ اور اگر سوشل میڈیا تک پہنچ گئیں تو؟ ہان نے اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا دیا تھا۔ آج اس کی باتوں پہ وہ اندر ہی اندر تڑپ گئی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ وہ کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہوتی، تھی تو ایک لڑکی ہی نہ، اور ہر لڑکی کی طرح اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ نہیں، اس سے پہلے ہانیہ مر جائے گی لیکن اپنی عزت پہ داغ نہیں لگنے دے گی، مضبوط انداز میں کہتی وہ پلٹی تھی کہ احان نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کی کلائی تھامے اسے اپنے طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑاتی بری طرح رو دی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ڈیڈ کی عزت، خاندان کی عزت اس نے انجانے میں ہی داؤ پر لگا دی تھی۔ صرف دوستی میں وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ اچھا اس سب کا حل موت ہے ہانیہ ابتسام، ایسی غلطی بھول کے بھی مت کرنا، ورنہ جس عزت کی تم بات کہہ رہی ہو نا، اسے مٹی میں مٹی ہوتے ایک لمحے سے بھی کم وقت لگے گا۔ ایک غلطی تم کر چکی ہو، اب اس پہ دوسری غلطی کرنے جا رہی ہو۔ احان نے بھویں سکیڑ کر اس سے سمجھانا چاہتا، اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں دوستی میں سب برباد کر چکی ہوں، سب کچھ۔ سوچ کے میری تصویریں سب کے فون میں ہوتے ہوئے اس نے روتے ہوئے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، ڈونٹ وری۔ احان نے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تھا تو اسے سچ بتا دیا۔ مطلب؟ ہانیہ سر اٹھا کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک پل کو احان کو لگا اس کی جھیل سی آنکھیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود پر بے مہر سرد مہری کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ پیٹھ پھیرتا ہوا جانے لگا کہ رک کے صرف چہرہ اس کی طرف کرتا ایک نظر اسے دیکھا۔ احان ہوں میں، جو مشن ہاتھ میں لیتا ہوں اسے مکمل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ صرف اس موبائل میں ہی رہ گئی تھیں یہ 3 پکس، اور اب وہ موبائل بھی ڈیلیٹ۔ کہتے ہوئے موبائل سے ساری تصاویر ایک ہی بار میں ڈیلیٹ کرتا وہ موبائل جیب میں ڈالتا جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہانیہ نے رخ پلٹتے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آج پہلی بار اسے احان کے سامنے شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا تھا، جسے اس نے کبھی کوئی اہمیت نہ دی تھی، آج اس پہ احسان کر گیا تھا۔ ایک شدید نفرت کی لہر اس کے تن بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ آئی سویئر فضا، آئی ول کل یو۔ چہرے پر سختی لیے وہ موبائل کی جانب بڑھی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گھبرا گئی تھی؟ آپ کسے تسلیاں دے رہی ہیں ماما؟ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ایسے میں کشش نے ہی اس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس کا غصہ بجا تھا، لیکن کشش ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کے رشتے کا آغاز کڑواہٹ سے ہو، اس لیے بیٹے کو سمجھانے چلی آئی تھیں، پر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ بیٹا تھوڑا برداشت کا مادہ پیدا کریں، ضروری نہیں ہے حالات واقعات ہمیشہ ویسے ہی ہوں جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ جی ٹھیک، بالکل۔ آج نکاح کے وقت جو تماشا لگا اب کل مہندی کے وقت بھی لگے گا، اور پھر رخصتی کے وقت بھی۔ بس سب برداشت کرتے رہیں اور اپنی عزت کا مذاق۔ ہادی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ تھوڑا پہلی بار ایسا ہوا ہے تو صحیح گھبرا جاتی ہے۔ اچھا تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگلی بار نہیں گھبرائے گی؟ ماما واٹس رانگ ود یو؟ سب کی لائف میں یہ سب ایک ہی بار آتا ہے، اور ہم دونوں کی لائف میں بھی ایک ہی بار آیا ہے۔ اچھا خاصا وہ بہت کچھ ماں کو باور کروا رہا تھا۔ اچھا اب غصہ ختم کریں نا، تاکہ آپ کی ماما کو سکون آئے۔ غصہ نہیں ہوں ماما۔ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اگر
آج وہ نکاح سے انکار کر دیتی اور یہ نکاح نہ ہوتا تو آئی سویر اسے بھی جان سے مار دیتا اور خود کو بھی۔ سرد پن سے کہتا، وہ کشش کو اندر تک کھلا گیا تھا۔ ہو گیا نا نکاح، اب سب کچھ ٹھیک ہوگا نا؟ میر ہادی کی دلہن آنیہ ہی بنے گی اور رخصت ہو کے گھر ہی آئے گی۔ مسکرا کے کہتے، اس کے بال خراب کیے جو سلکی ہونے کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے گئے تھے، رخصتی تو ہو کر رہے گی، نہیں تو جان سے جائے گی۔ دل ہی دل میں کہتا، وہ ماں کو سینے لگا کے انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ جاری ہے۔